काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, मैं हूँ नुसरत हसन और काशानाए बसीरत के खूबसूरत सौग़ सुगन रखने वाले साथियों के लिए जो किताब मैं मुताला कर रही हूँ आजकल, उसका नाम है 3 मिनट क़यामत में। और आज के मुताले का आगाज हम करेंगे बाब नंबर 26 से। तो आइए बाकायदा मुताले का आगाज करते हैं। बाब नंबर 26, वापसी। मैंने चश्मे-ज़दन में खुद को स्ट्रेचर पर लेटे हुए देखा। डॉक्टर्स की टीम मुझे बर्क़ी झटके देने में मसरूफ थी। बकौल उनके चंद दफ़ा की कोशिश के बाद मैं पलट आया था, यानी जिंदा हो गया। रूह जिस्म से वापस आ गई थी। मोहलत मिल जाने पर अजीब सी कैफियत थी। मैं खुश था लेकिन नाराज भी कि वादिये पुरनूर से इस फानी दुनिया में लौट आया था। डॉक्टर्स ने मेरी रसौली निकाल दी थी और वो अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। ऑपरेशन आखिरी मराहिल में था कि मेरे दिल की हरकत 3 मिनट के लिए रुक गई, यानी हार्ट फेल हो गया था। इसके बाद बर्क़ी झटके देकर मेरे दिल की धड़कन को बहाल किया गया। मैं इन 3 मिनट में हर बात का गवाह था कि डॉक्टर्स क्या कर रहे थे। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद मुझे दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं बेहोशी की कैफियत से बाहर आ गया। जिस्म एक बार फिर तकलीफ महसूस कर रहा था। जब तबीयत बेहतर हुई तो मैं अपनी दाएं आंख खोलकर देख सकता था, लेकिन दिल नहीं चाह रहा था कि एक लम्हे के लिए भी उन रूहानी मनाजिर से दूर हो जाऊं। मैं अगले चंद घंटों तक रूहानी सफर के तमाम मनाजिर को दोहराता रहा। कितने मुश्किल मराहिल तय किए। बरज़खी जन्नत को इसकी तमाम नेमतों समेत देखा। जो लोग फंसे हुए थे उनको भी देखा। जन्नत से चंद कदम करीब पहुंच गया था। मैंने अपनी माँ जद सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बहुत करीब से ज़ियारत की थी। मुझे यकीन आ गया कि कायनात की दूसरी सिमत हमारी मादर गिरामी का कितना बुलंद मर्तबा व मकाम है। मेरे लिए अब दुनिया को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था। थोड़ी देर में 2 नर्सेज ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुई। वो मुझे वार्ड में मुंतकिल करने आई थीं और मुझे बजरिया लिफ्ट वार्ड में ले जाना चाह रही थी। जो ही वो मेरे करीब आई, इनमें से एक का चेहरा देखकर मैं खौफजदा हो गया। इसका चेहरा भेड़िए जैसा दिखाई दे रहा था। मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मेरे भाई और चंद दोस्त मुझे देखने आए। मेरे 1-2 रिश्तेदार भी इयादत करना के लिए आना चाहते थे। वो अपने घर से निकल चुके थे और हॉस्पिटल के रास्ते में थे। मैं इस बात से बखूबी वाकिफ था। अचानक इनका बातिनी चेहरा देखकर मुझ पर वहशत तारी हो गई। मेरा जिस्म कांप रहा था। मैंने अपने एक अजीज को कहा, फलां शख्स को फोन करके कहो कि वापस लौट जाए। मैं इस वक्त किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं महसूस कर रहा था कि अक्सर लोगों का बातिन मुझ पर नुमायां हो चुका था। इनके अमाल और किरदार का बातिन जो खाना मेरे लिए आता, मैं इसकी तरफ नहीं देखता था कि कहीं खाने का बातिन मुझ पर आया ना हो जाए, लेकिन भूख की शिद्दत की वजह से मजबूर था कि इसे खाऊं। मेरा दिल किसी की तरफ देखने को नहीं चाह रहा था। बास दोस्त मेरी तन्हाई के ख्याल से मेरे पास रुके हुए थे, लेकिन वो लाइल्म थे कि उनकी मौजूदगी मेरे लिए तकलीफ का बाइस थी और मैं पहले से ज्यादा तन्हा महसूस कर रहा था। दोपहर के वक्त मैंने कोशिश की कि किसी को न देखूं, इसीलिए दीवार की तरफ रुख कर लिया। अचानक ऐसा मंजर देखा कि मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं दरो दीवार से तस्बीह परवरदिगार सुन रहा था। मेरे इर्द गिर्द के 2-3 लोग डॉक्टर की ताकीद पर मुस्सिर थे कि मैं आंखें खोलूं, लेकिन वो नहीं जानते थे
کہ میں نے ان کے چہرے دیکھنے کے خوف سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ باب نمبر 27۔ ظاہر و باطن کی حقیقت۔ میرا آپریشن کرنے والے سرجن ایک متقی، محترم اور مومن انسان تھے، اتنے مومن کہ جمعے کی نماز، دعائے ندبہ پڑھنے گئے اور پھر مجھے دیکھنے آئے۔ آپریشن ختم ہونے کے بعد میں نے بعض انسانوں کے باطنی چہرے دیکھے اور بعض غیر معمولی آوازیں بھی سن رہا تھا، اسی لیے میں ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے میرے نزدیک آ کر کہا، آنکھیں کھولو۔ وہ یہ سمجھے کہ میری آنکھیں ابھی تک صحت یاب نہیں ہوئیں، لیکن میں خوفزدہ تھا۔ ان کے مسلسل اصرار پر میں نے آنکھیں کھولیں اور انہیں دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر کا ظاہر اور باطن انسان جیسا ہی تھا۔ اپنے ہاتھ کی چند انگلیاں دکھا کر ان کی تعداد پوچھی اور اسی طرح کے چند سوالات کیے۔ میں نے جواب دیا اور انہیں بتایا کہ میری آنکھیں ٹھیک ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر اجازت دیں تو میں آنکھیں بند ہی رکھوں۔ ڈاکٹر نے اطمینان سے کہا، جیسے تم مناسب سمجھو۔ چند منٹ بعد ایک جوان جو کسی حادثے کی وجہ سے شدید مجروح ہو گیا تھا کو میرے کمرے میں لایا گیا اور ساتھ والے بیڈ پر لٹا دیا تاکہ اسے آپریشن کے لیے آمادہ کر سکیں۔ میں آنکھیں بند کیے تسبیح پڑھ رہا تھا۔ جو ہی میں نے آنکھیں کھولیں تو برابر میں بیڈ پر ایک خوفناک جانور دیکھا جس کا سر درندے جیسا اور جسم انسانوں والا تھا۔ میں ایک ہی نظر میں پوری روداد سمجھ گیا۔ گزشتہ رات یہ جوان ایک لڑکی کے ساتھ کسی تفریحی مقام پر گیا تھا۔ واپسی پر اس کی آنکھ لگ گئی اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب اس کی طبیعت بہت خراب تھی، لیکن اس کا باطن اور اعمال مجھ پر واضح تھے۔ میں نے اس کی پوری زندگی ایک لمحے میں دیکھ لی۔ 1 گھنٹے کے بعد اس کا ڈاکٹر آیا۔ میں نے یوں ہی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ ایک اور درندہ اس جوان کے سرہانے کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ درندے کے پنجے کی مانند تھے جن سے وہ جوان کے جسم کو نوچ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر میری طبیعت ناساز ہو گئی۔ اس کا باطن حرام خوری کے نتیجے میں درندے جیسا ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے باہر جانا چاہتا تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر واپس چلا گیا۔ جوان کا والد موبائل فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا، کرتے ہوئے کہنے لگا، میں کیا کروں؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہے ہسپتال کے اخراجات کے علاوہ 10 ملین تومان نقد ذاتی طور پر مجھے لا کر دو تاکہ تمہارے بیٹے کا آپریشن کروں۔ آج چھٹی کا دن ہے، میں کہاں سے 10 ملین تومان لے کر آؤں؟ میرا ڈاکٹر دوبارہ کمرے میں آیا۔ میں نے اس سے کہا، میری درخواست ہے یا مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیں یا کسی خالی کمرے میں منتقل کروا دیں۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں پتہ کرواتا ہوں۔ اسی وقت میرے کسی دوست نے میرے بھائی سے رابطہ کیا۔ وہ میری عیادت کے لیے ہسپتال آنا چاہتا تھا، لیکن جو ہی میں نے اس دوست کا تصور کیا، مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا جو ناقابل بیان ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، جس طرح بھی ممکن ہو اسے یہاں آنے سے منع کر دو۔ میں پہلے لوگوں کو دیکھنے کے بعد ان کے باطن کو سمجھتا تھا، لیکن اب جو شخص ہسپتال آنا چاہتا تھا 3 بچوں کا باپ تھا۔ اس کے باوجود بہت زیادہ غیر اخلاقی برائیوں میں پھنسا ہوا تھا اور اس کا باطن نہایت آلودہ تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ برا میں نے دیکھا کہ اس کے بچے جو کہ ابھی کم عمر ہیں مستقبل میں فساد کے گڑھ بن جائیں گے اور اپنے باپ سے بھی زیادہ آلودہ باطن رکھتے ہوں گے۔ اس کی وجہ واضح تھی، کیونکہ اس شخص کی شادی اس کی بیوی کے ساتھ شرعی نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر حرام تھے، لہٰذا ان کے بچے بھی ناجائز پیدا ہوئے تھے۔ مجھے بچوں کے ناجائز ہونے کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ یہ شخص شادی سے قبل بیوی کی بہن سے غیر شرعی جنسی تعلق رکھے ہوئے تھا اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا تھا۔ باب نمبر 28۔ تنہائی۔ اس دن ہسپتال میں نے پروردگار سے درخواست کی کہ وہ مجھے اس کیفیت سے باہر نکال دے، کیونکہ اس حالت میں کسی سے بات اور رابطہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ خدا کا شکر کہ اس نے مجھے سابقہ کیفیت کی طرف لوٹا دیا، لیکن میں فی الوقت خلوت میں رہنا چاہتا تھا تاکہ حساب رسی کے سارے مناظر دہرا سکوں۔ میں تنہائی پسند ہو گیا تھا اور خلوت میں اپنے ساتھ پیش آنے والے برزخی واقعات کو دہراتا رہتا تھا۔ کتنے حسین لمحات تھے اس وادی میں، وقت کا کوئی تصور نہ تھا، نہ تکلم کی ضرورت،
کہ بات کے ذریعے اپنا پیغام دیا جائے، جو چاہتے ایک ہی نظر میں دوسرے تک منتقل ہو جاتا، وہاں اولین سے آخرین تک دیکھا جا سکتا تھا۔ اور میں نے چند ایسے واقعات کا بھی مشاہدہ کیا جو ابھی رونما نہیں ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس بستی میں بعض ایسے مسائل کی طرف متوجہ کرایا گیا تھا جو ناقابل بیان ہیں۔ میں آخری لمحات تک اس وادی میں گزار رہا تھا۔ میں نے وہاں اپنے چند دوستوں اور عملے کے ارکان کو دیکھا جو شہید ہو چکے تھے۔ میں جاننا چاہتا تھا آیا وہ ابھی زندہ ہیں یا شہادت کا رتبہ حاصل کر چکے ہیں۔ اسی ہاسپٹل میں ایک رشتہ دار کے ذریعے میں نے فون کر کے اپنے چند دوستوں کا احوال معلوم کیا تو پتہ چلا کہ سب خیریت سے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ پھر میں نے ان کے لیے جو دیکھا تھا اس کا کیا مطلب تھا۔ وہ سب بطور شہید برزخ میں داخل ہو رہے تھے۔ آپریشن کے چند دن بعد جب میری طبیعت بہتر ہوئی تو مجھے گھر بھیج دیا گیا، لیکن میرا ذہن پریشان اور اسی بات میں الجھا ہوا تھا کہ میں نے اپنے عملے کے ارکان کو شہداء کی شکل میں دیکھا تھا۔ ایک دن اپنی بیگم اور بچوں کے ساتھ خریداری کرنے باہر گیا۔ جو ہی مارکیٹ میں داخل ہوا، اپنے ایک دوست کے بیٹے کو دیکھا جس نے مجھے سلام کیا۔ اس کو دیکھتے ہی میرا رنگ اڑ گیا اور میں نے اپنی بیگم سے کہا، کیا یہ فلاں کا بیٹا نہیں؟ بیگم نے میری تائید کی اور پوچھا، کیا ہوا؟ یہ لڑکا نشئی اور جرائم پیشہ تھا اور پیسہ کمانے کے لیے کچھ بھی کر لیتا تھا۔ میں نے پھر پوچھا، کیا یہ اب تک مرا نہیں؟ میں نے اسے برزخ میں نہایت خراب حالت میں دیکھا تھا اور یہ مسلسل ملائکہ سے التجا کر رہا تھا، یہاں تک کہ میں اس کی موت کی وجہ بھی جانتا ہوں۔ میری بیوی نے مسکرا کر کہا، کیا تم مطمئن ہو کہ تم نے غلط نہیں دیکھا؟ اچھا تم اس کی موت کی وجہ بتاؤ۔ میں نے کہا، یہ لڑکا کھمبے کے اوپر بجلی کی تاریں چرانے میں مصروف تھا کہ شدید کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ میری بیوی نے جواباً کہا، فی الحال تو یہ صحت مند ہے۔ اس رات گھر واپسی آنے کے بعد سوچتا رہا کہ جو کچھ میں نے برزخ میں دیکھا کہیں وہ محض میرا وہم یا گمان تو نہیں۔ میرا ذہن اسی سوچ میں الجھا رہا۔ 2-3 دن بعد اس لڑکے کی موت کی خبر آئی۔ اس کے جنازے کے بعد قرآن خوانی کا اہتمام ہوا۔ میں نے اس کے کسی رشتہ دار سے موت کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ لڑکے کا کار حادثے میں انتقال ہوا تھا۔ میرا ذہن اب مزید الجھن کا شکار ہو گیا۔ میں نے تو اسے برزخ میں برے اعمال، گناہوں اور حق الناس کی وجہ سے بڑی بری حالت میں دیکھا تھا، اور وہ گڑ گڑاتے ہوئے سب سے مدد مانگ رہا تھا کہ کوئی اس کے لیے کچھ کرے۔ تھوڑے دن بعد میری ملاقات اپنے کسی رشتہ دار سے ہوئی جو اصفہان میں وابڈا کے محکمے میں ملازم تھے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ کچھ دن قبل ایک جوان بجلی کے کھمبے پر تاریں چوری کرنے کی غرض سے چڑھا۔ وہ عادی چور اور نشئی تھا۔ اسے کرنٹ لگا اور وہ کھمبے سے سوکھی لکڑی کی مانند گرا، وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ میں یہ بات سن کر حیران ہو گیا اور غور سے اپنے رشتہ دار کو دیکھتے ہوئے اس لڑکے کا نام لیا۔ آیا یہ فلاں نامی جوان تھا؟ کہنے لگے، ہاں ہاں وہی تھا۔ میں نے کہا، آپ کو یقین ہے کہ وہی جوان تھا؟ تو کہنے لگے، میں خود اس لڑکے کے جنازہ اٹھانے آیا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے لوگوں کو کچھ اور ہی بتایا ہے۔ باب نمبر 29 نشانیاں۔ اس نشئی لڑکے کی موت کی حقیقت جاننے کے بعد میں سمجھ گیا کہ میں نے مستقبل کے چند واقعات کا مشاہدہ کیا ہے۔ نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، لہٰذا اس کی وجہ جاننے کے لیے ایک عالم دین سے رجوع کیا۔ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا چونکہ عالم میں مکاشفہ میں وقت اور مکان کا تصور نہیں ہوتا، اس لیے عین ممکن ہے کہ میں نے مستقبل میں آنے والے چند واقعات کی رودات دیکھی ہو۔ اس وضاحت کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے برزخ میں جن دوستوں کی شہادت کا منظر دیکھا وہ واقعی میں شہید ہوں گے۔ میری صحت یابی کے تقریباً 2 ہفتے بعد والد محترم ایک حادثے میں زخمی ہو گئے اور چند دن بعد ہی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اگرچہ ان کی موت کا دکھ میرے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن مجھے اپنے تایا مرحوم کی بات یاد آتی تھی کہ وہ باغ ان دونوں کے لیے تھا اور میرے والد محترم بہت جلد ان تک پہنچ جائیں گے۔ ہاسپٹل سے واپسی کے بعد طبیعت بحال ہونے کے ایام میں
اس شہر جانا ہوا جہاں میں نے بچپن اور جوانی کے دن گزارے تھے۔ وہاں کی پرانی مسجد بھی گیا جہاں میرے بچپن اور جوانی کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ مسجد میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان کا حال دریافت کیا اور نماز کی تیاری کی۔ اچانک مجھے ان بزرگ کا خیال آیا جنہوں نے مجھ پر تہمت لگائی تھی اور برزخ میں میری رضامندی حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنی تعمیر شدہ امام بارگاہ کا ثواب مجھے دینا پڑا۔ میں نے ان بزرگ کی پریشانی اور ناراضگی کا سوچتے ہوئے خود سے کہا، دیکھنا چاہیے کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے۔ گو کہ مجھے یقین تھا کہ یہ بات بھی باقی نشانیوں کی طرح سچ ہوگی، لیکن میں اس امام بارگاہ کو دیکھنا چاہتا تھا جس کا ثواب مجھے مل چکا تھا۔ میں نے ان بزرگ سے پوچھا کہ آپ کو فلاں نامی بزرگ یاد ہیں جن کا 4 سال قبل پہلے انتقال ہو گیا؟ کہا، جی ہاں، وہ بہت نیک انسان تھے اور خاموشی سے نیک اعمال انجام کر دیا کرتے تھے۔ بہت درست انسان تھے۔ ان جیسی شخصیات بہت کم ملتی ہیں۔ خدا ان کی قبر پر نور کی برسات فرمائے۔ میں نے ان کی تائید کی اور پوچھا کہ کیا وہ شہر میں کسی ایسی جگہ کے بارے میں جانتے ہیں جو ان مرحوم بزرگ نے وقف کر رکھی ہو، کوئی مسجد یا امام بارگاہ؟ کہا، وہ نہیں جانتے، لیکن فلاں صاحب ان کے بڑے گہرے دوست ہیں، ان کو یقیناً علم ہوگا اور وہ مسجد میں اس وقت موجود ہیں۔ ہم نماز کی ادائیگی کے بعد ان بزرگ کے پاس گئے۔ ان کے مرحوم دوست کا ذکر ہوا تو میں نے پوچھا، اگر حاجی صاحب نے کوئی زمین وقف کر رکھی تھی تو اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ بزرگ گویا ہوئے، خدا ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ان کے نیک اعمال سے باخبر ہو، اب جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اس لیے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ امام بارگاہ انہی بزرگ کی ہے جن کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسے تعمیر کرنے کے بعد وقف کر دیا تھا۔ آپ نہیں جانتے کہ اس امام بارگاہ میں کتنی خیر و برکات ہیں۔ ابھی بھی اس کی تعمیر کا کام جاری ہے اور امام بارگاہ کی دیوار گرا کر اسے مسجد سے متصل کیا جا رہا ہے تاکہ مسجد میں نمازیوں کے لیے گنجائش زیادہ ہو جائے۔ میں بجائے اس کے کہ کچھ کہتا اپنے سوال کا جواب پا چکا تھا۔ نماز کے بعد میں نے امام بارگاہ میں داخل ہوا اور اسے غور سے دیکھا۔ رات کو جب میں اپنی بیگم سے باتیں کر رہا تھا تو اسے بتایا کہ بہت سے واقعات جو میں نے برزخ میں دیکھے ان پر یقین کرنا مشکل تھا۔ میں نے تذکر کیا کہ تم نے حمل کے ابتدائی ماہ کے دوران الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا اور بتایا تھا کہ ہمارا بیٹا ہوگا۔ بیگم نے میری تائید کی اور کہا کہ وہ رپورٹ اس کے پاس محفوظ ہے۔ میں خاموش ہو گیا، پھر مسکرا کر بیگم کو برزخ کی وہ بات بتائی کہ آخری لمحات میں تمہاری دعاؤں اور تمہاری رحم میں موجود ہماری بیٹی کی وجہ سے میری شفاعت ہوئی اور واپسی کا پروانہ ملا۔ میں نے بیگم سے کہا کہ یہ بات بھی ایک نشانی ہے اور اگر ہماری بیٹی ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو بھی دیکھا تھا سچ تھا۔ اسی سال کی سردیوں میں میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، لیکن ان سب باتوں سے ہٹ کر جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ خوف تھا اور میں کئی سال تکلیف میں مبتلا رہا وہ قبرستان میں حاضر ہونا تھا۔ مجھے عجیب اور دہشتناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو انتہائی پریشان کن تھیں، لیکن یہ آوازیں شہداء کے قبور کے جوار میں نہیں ہوتی تھیں۔ اس طرح ایک خاص سکون تھا کیونکہ وہاں مدفون شخصیات کی روحانیت و معنویت فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ خوف کی وجہ سے میں کچھ عرصے قبرستان نہ جا سکا۔ بعد میں روز جمعہ صرف اپنے خاص دوستوں اور اقربا کی قبور پر حاضر دیا کرتا تھا۔ یہاں پر ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنے نامہ اعمال اور برزخ کے آخری لمحات میں دیکھ لیا تھا کہ میری زندگی میں کتنے عرصے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مجھے چند سال کا مزید وقت دیا گیا تھا جو ختم ہو چکا اور اب میں یہاں اضافی وقت گزار رہا ہوں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ وقت جو میں نے والدین اور اقربا سے صلہ رحمی اور میل ملاقات میں صرف کیا تھا اسے میری عمر میں شمار نہیں کیا گیا۔ اسی طرح وہ وقت جو خالص اللہ کی رضا اور زیارت اہل بیت علیہم السلام میں گزارا جائے وہ بھی اس انسان کی عمر میں شمار نہیں ہوتا۔ یہ وقت بعد میں بطور بونس مل جاتا ہے۔ باب نمبر 30
مدافعان حرم۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے دوستوں اور ساتھیوں کی شہادت حتمی ہے، لیکن جس طرح وقت گزر رہا تھا اسے دیکھ کر دور دور تک ان کی شہادت کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر مجھ پر یہ بات کس طرح سچ ثابت ہو سکتی تھی؟ میں نے اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی، لیکن میں نے روزانہ دفتر میں اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو دیکھ کر سوچتا تھا کہ میں شہداء کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں اور وہ ایک دن اپنے محبوب سے ملاقات کریں گے، مگر یہ سب کیسے ہوگا؟ ممکن ہوگا؟ کیا کوئی جنگ ہونے والی ہے؟ میرے آپریشن کے 4 ماہ بعد ستمبر 2015 میں ہمارے ادارے میں اعلان ہوا کہ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ مدافعان حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام درج کروائیں۔ عملے کے ارکان ایک عجیب جذبہ اور ولولے کے ساتھ اپنا نام درج کرانے لگے۔ جن دوستوں کی شہادت کی مجھے خبر تھی ان سب نے اپنا نام لکھوایا۔ میں نے بھی کوشش کی کہ اس توفیق میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں اور میں کامیاب ہو گیا۔ ہمیں تربیتی کیمپ لے جایا گیا، جہاں ضمنی تربیت کے بعد ہمیں شام بھیج دیا گیا۔ حکمت عملی کے اعتبار سے آخری اہم شہر حلب تھا جو شام کے شمال میں واقع ہے۔ ہمارا مشن حلب کے قریبی علاقوں کو دشمن سے آزاد کرانا تھا۔ فورسز کے خطے میں آنے کے بعد مشن کا آغاز ہوا اور کئی مراحل تک آپریشن جاری رہا۔ دہشت گردوں کا ترکی سے رابطہ منقطع کرنے کے بعد پورے شہر کو محاصرے میں لے لیا گیا۔ اس دوران میں خدا سے یہی دعا مانگتا رہا کہ وہ مجھے جلد از جلد مدافعان حرم کے شہداء کے قافلے میں شامل کر لے، کیونکہ اب مجھے اس دنیا میں رہنے کی ذرہ بھر آرزو نہ تھی۔ اگر خواہش تھی تو بس یہ کہ خدا کی رضا حاصل کر لوں۔ میں عالم برزخ میں شہداء کے بلند درجات کو دیکھ چکا تھا، اسی لیے میں ان کی صف میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے فرائض ادا کیے، اپنی وصیت لکھی اور حتی الامکان اپنی غلطیوں کا ازالہ کیا اور شام روانہ ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کئی مسائل میری روانگی کے راہ میں حائل تھے، لیکن خدا کے لطف و کرم سے وہ مسائل حل ہو گئے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپریشن تھیٹر میں ہونے والے واقعات کے بعد میرے رویے میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی۔ میں اپنے اعمال کے حوالے سے بہت محتاط ہو گیا تھا کہ خدا نخواستہ میرے رویے سے کسی کو تکلیف پہنچے اور میرے نامہ اعمال میں حق الناس کی مد میں کوئی گناہ درج ہو جائے۔ میں نے دوسروں کا مذاق اڑانا اور انہیں تنگ کرنا بھی بالکل چھوڑ دیا تھا۔ عسکری آپریشن سے چند دن قبل کی بات ہے، میں اپنے عملے کے کئی پرانے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک ساتھی نے کہا، سنا ہے کہ آپ نے آپریشن تھیٹر میں موت کی کیفیت کو محسوس کیا تھا؟ پھر ان لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ میں اس کیفیت کے بارے میں ان کو بتاؤں، لیکن میں نہ مانا اور صرف 1-2 لوگوں کو مختصراً اس بارے میں بتایا۔ انہوں نے میری باتوں پر یقین نہ کیا، تو میں نے بھی سوچ لیا کہ اب اس بارے میں کسی سے دوبارہ بات نہیں کروں گا۔ جواد محمدی، سید یحییٰ براتی، سجاد مرادی، عبد المہدی کاظمی، مرتضی زائرے اور علی شاہ سنائی نے مجھے آرمڈ فورس بیس کے کسی کمرے میں لے گئے اور بہت تاکید کی کہ میں انہیں موت کی کیفیت کے بارے میں بتاؤں۔ میں نے چند واقعات کو مختصراً بیان کیا۔ وہ ایک دم منقلب ہو گئے، خاص طور پر حق الناس اور شہادت کے مقام کے بارے میں میری گفتگو نے انہیں بہت متاثر کیا۔ اسی رات کے صبح آپریشن کا آغاز تھا۔ مجھے دشمن کی صف کو توڑنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ آپریشن کے دوران میں زخمی ہو گیا۔ اگرچہ میرا زخم گہرا نہیں تھا، لیکن میں جس جگہ گرا تھا وہ عین دشمن کے سامنے والی جگہ تھی۔ اس صورتحال میں میرے لیے حرکت کرنا ناممکن تھا اور نہ میرے قریب مدد کے لیے کوئی آ سکتا تھا۔ میں نے کلمہ شہادتین پڑھا اور دشمن کے سنائپر کی گولی کا نشانہ بننے کا منتظر تھا۔ بالفاظ دیگر میں درجہ شہادت کے قریب، بالکل قریب تھا۔ انہی لمحات میں عبد المہدی کاظمی اور جواد محمدی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر آگے بڑھے اور مجھے فوری طور پر مورچے میں لے گئے۔ میں ان سے بہت ناراض ہوا کہ وہ مجھے مورچے میں کیوں لائے۔ ممکن تھا کہ دشمن ہم سب کو نشانہ بنا دیتا۔ جواد محمدی نے کہا کہ تمہیں ابھی زندہ رہنا ہے اور بتانا ہوگا کہ عالم برزخ میں کیا دیکھا۔
کچھ دن بعد انہی لوگوں نے ایک خاص محفل میں مجھ سے کہا کہ برزخ کے بارے میں کچھ بیان کروں۔ میں نے ان کے چہروں کو غور سے دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ میں سے چند لوگ کل شہید ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی محفل میں سناٹا چھا گیا۔ ان سب کی نظریں ملتمس تھیں کہ میں خاموش نہ رہوں۔ میرے پاس ان ساتھیوں کی روحانی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں، بس میں نے کچھ عالم برزخ میں دیکھا تھا جو کچھ ان سے بیان کر دیا۔ دوسری جانب میں اس بات کو لے کر پریشان تھا کہ خدا نہ کرے کہ میں ان سب میں شہادت کا رتبہ حاصل کرنے سے محروم رہ جاؤں۔ جواد بڑے اصرار سے مجھ سے سوال پوچھ رہا تھا اور میں جواب دیتا جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، وہ کون سی شے ہے جو عالم برزخ یا اس دنیا میں ہمارے بہت کام آ سکتی ہے؟ میں نے کہا، نماز کو اہمیت دینے کے بعد خلوص نیت سے بندگان خدا کے لیے جتنا ممکن ہو کام کریں۔ مجھے یاد ہے اگلے دن اسلامی جمہوریہ ایران کی کسی اہم شخصیت نے عسکری مسائل کے بارے میں اظہار خیال کیا تھا جو مغربی ممالک کے لیے ایک اچھا بہانہ دے گئے تھے۔ بہت سے مدافعان حرم ان کی گفتگو سے ناراض ہو گئے۔ جواد محمدی اس شخصیت کے اظہار خیال کی خبر لے کر آئے اور مجھے دکھاتے ہوئے کہا، دیکھ لو، یہ صاحب جو مدافعان حرم کے خون کو مٹی میں رول رہے ہیں، چند دن بعد مر گئے تو سب ان لوگوں کو شہید کہیں گے۔ میں نے تحمل سے جواب دیا، میں ان صاحب کی موت دیکھ چکا ہوں۔ وہ انہی سالوں میں دنیا سے اس طرح رخصت ہوں گے کہ کوئی ان کے لیے کچھ نہ کر سکے گا، یہاں تک کہ ان کی موت سے ثابت ہو جائے گا کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی طریقت سے بہت دور تھے۔ کچھ دن بعد آپریشن کے لیے تیار ہوئے۔ ہم نے آدھی رات کے وقت خود کو ہتھیاروں سے لیس کیا۔ میں شہادت کے لیے مکمل طور پر آمادہ تھا۔ میں نے PRG کی بندوق اٹھائی اور ان دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا جن کی شہادت کا مجھے یقین تھا۔ میں نے سوچا، ان لوگوں کے ساتھ رہنا میرے لیے بہتر ہوگا۔ ممکن ہے یہ سب ایک ساتھ ہی شہید ہو جائیں۔ ابھی فوجی دستوں نے حرکت نہیں کی تھی کہ جواد محمدی میرے پاس آیا۔ وہ تمام امور کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ خطے کی خراب صورتحال کے پیش نظر وہ لوگ آپریشن کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ چاہتا تھا کہ میں آپریشن میں شریک نہ ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے دوستوں کی ہمراہی میں شہادت کا رتبہ پانے کی خواہش رکھتا ہوں۔ میں نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ یہی وہ لوگ تھے جن کے ساتھ ہم نے رات بسر کی اور اب وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والے ہیں۔ اب ہم دوسرے عالم میں بھی ایک ساتھ ہوں گے۔ حکم ہوا کہ دستے حرکت کریں۔ جواد محمدی کو میں نے دیکھا جو میری طرف متوجہ تھا۔ نہیں معلوم کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ فوجی دستے چل پڑے۔ میں کئی گھنٹوں سے تیار اور سب سے آگے کھڑا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں ہی وہ پہلا جانباز بنوں جسے دھماکے سے اڑایا جائے۔ ابھی ہم چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ جواد محمدی موٹر بائیک پر آیا اور مجھے بڑے اصرار سے کہا کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ ہمیں کسی اور طرف سے دشمن کی صف کو توڑنا ہوگا۔ مجھے اس کے حکم کو قبول کرنا چاہیے تھا، لہٰذا میں بخوشی اس کے ساتھ موٹر بائیک پر سوار ہو گیا۔ ہم تقریباً 10 منٹ تک چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک چوٹی پر پہنچ گئے۔ جواد محمدی نے مجھے جلدی سے اترنے کو کہا اور سید یحییٰ کو آوازیں دینے لگا۔ سید یحییٰ اس کی آواز پر فوراً پہنچا اور جواد کی موٹر بائیک پر سوار ہو گیا۔ میں نے جواد کو مخاطب کیا، یہ کون سی جگہ ہے اور دشمن کی صفیں کہاں ہیں؟ ہماری فورسز کدھر ہیں؟ جواد نے کہا، PRG بندوق اٹھاؤ اور چوٹی کے اوپر پہنچو، وہاں ہمارے دستے موجود ہیں، وہ تمہیں سمجھا دیں گے۔ جواد یحییٰ کے ساتھ واپس چلا گیا اور میں چوٹی کے اوپر پہنچا۔ مجھے یہ جگہ بہت پرسکون اور بے خطر محسوس ہوئی۔ میں نے مورچے میں بیٹھے چند لوگوں سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا اور دشمن کی صفیں کہاں سے توڑنا ہوں گی، تو ان میں سے ایک جوان بولا، ارے بیٹھ جاؤ، یہ صرف ڈیفنس لائن ہے، یہاں بیٹھ کر ہمیں صرف دشمن پر نظر رکھنا ہوگی۔ اب میں سمجھا کہ جواد محمدی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگلے دن آپریشن کے اختتام پر جب جواد سے سامنا ہوا تو میں نے کہا، میں تمہیں کیا کہوں، اللہ تمہیں ہدایت دے، تم کیوں مجھے فرنٹ لائن سے ہٹا کر سب سے محفوظ جگہ پر لے گئے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں فی الحال شہید نہیں ہونا چاہیے، تمہیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ عالم برزخ میں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ میعاد یعنی قیامت کو بھول چکے ہیں۔
इसीलिए तुम्हें ऐसी जगह ले जाया गया है ताकि तुम फ्रंट लाइन से दूर रहो। उसी रात मेरे दोस्तों ने दुश्मन के सफ पर हमला किया। सज्जाद मुरादी और सैयद याहिया बराती, जो दस्ते के सबसे आगे खड़े थे, अव्वलीन शोहदा में शामिल हो गए। इसके बाद मुर्तजा जायर, रे शाह सुनाई और अब्दुल मेहदी। एक मुख्तसर वक्त की जिसमें एक मिशन के लिए हम दोस्त इकट्ठे हुए थे, इसे मुकम्मल करते हुए ये दोस्त परवास कर गए। ये वही मंजर था जो मैं आलम बरज़ख में देख चुका था। जवाद मोहम्मदी भी अगले बरस इन शहीद दोस्तों से मुल्हक हो गया। इस्फहान के जिन नौजवानों को ईरान वापस भेजा गया, मैं भी उन खाली हाथ मुदाफ़ियाने हरम में शामिल था। एक हसरत और तकलीफ मेरे पूरे वजूद में फैल गई थी। बाब नंबर 31। मुदाफ़ियाने वतन। हस्पताल से डिस्चार्ज हुए कुछ अरसा गुजर चुका था। मुदाफ़े हरम दोस्तों की शहादत के बाद मैं बहुत आज़ुर्दा था, क्योंकि शहादत के करीब पहुंचकर भी उसे पाने में नाकाम रहा। मैं बखूबी जानता था कि ये सआदत मेरे हाथ से क्यों निकल गई। मुझे बताया गया था कि वो लोग जो शहादत के आशिक हैं, हर हराम निगाह उनकी शहादत को कम से कम 6 माह मुअख्खिर कर देती है। जिस दिन हम शाम जा रहे थे, हमारी और इंतालिया की फ्लाइट का वक्त एक ही था। एयरपोर्ट पर गैर मुनासिब लिबास में मलबूस चंद लड़कियां मेरे सामने आकर खड़ी हो गईं। न चाहते हुए भी मेरी नजर उन पर पड़ी। मैं उठा और अपनी जगह तब्दील कर दी, लेकिन चाहने के बावजूद मेरी तवज्जो न बढ़ सकी। मेरे दोस्त ऐसी जगह पर बैठे हुए थे कि किसी नामहरम की इनके साथ निशिस्त न हो। वो जवान लड़कियां एक बार फिर मेरे सामने आ गईं। शायद सोच रही थी कि मैं भी इंतालिया का मुसाफिर हूँ। खैर, जो भी था, खुदा की तरफ से मेरे ईमान और एतकाद का इम्तिहान लिया जा रहा था। गोया शैतान और उसके यार आए थे ताकि मुझ पर साबित कर दें कि मैं शहादत के लिए अभी आमादा नहीं हूँ। अगरचे मैंने इन लड़कियों के अदाओं का कोई जवाब न दिया, लेकिन बदकिस्मती से मैं इस इम्तिहान में पास होने के कम से कम नंबर भी हासिल न कर सका। शाम में जो लोग मेरे दोस्तों के ग्रुप में शामिल थे, इनमें से चंद एक ऐसे भी थे जिनके बारे में जानता था कि वो शोहदा में से हैं। इनमें से एक अली खादिम था, जो इंतहाई सादा मिजाज और दिल में उतरने वाली शख्सियत का मालिक था। बहुत ही धीमा और मुखलिस। एयरपोर्ट पर उसने बैठने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया कि इसकी नज़र हराम से आलूदा न हो जाए। हमारे दोस्तों की शहादत को मौके पर अली भी जख्मी हुआ था, लेकिन वो ईरान वापस आ गया। मैं सोचता था कि अगर अली शहीद होगा तो कैसे और कहाँ। एक और दोस्त जो ईरान में रिहाइश पजीर था, इसका नाम इस्माइल करमी था। वो मुदाफ़ियाने हरम में शामिल नहीं था, लेकिन मैंने इसे इन शोहदा के साथ देखा जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो रहे थे। मेरी और इस्माइल की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सन 2018 के दौरान मुझसे मिलने आया। काफी देर तक हम आपस में बातें करते रहे। रुखसत होते हुए इसने बताया कि उसकी सरहदी इलाके में ड्यूटी लगी है और वो वहीं जा रहा है। हमारे दोस्त बलूचिस्तान की तरफ रवाना हो गए। वहाँ सिक्योरिटी के मामलात कुछ इस तरह से हैं कि पासदारान के दोस्तों की ड्यूटी वहां लगा दी जाती है। अगले दिन मैंने अली खादिम का सुराग लगाया तो पता चला कि वो बलूचिस्तान में है। मैंने सोचा हो सकता है कि उसकी शहादत बलूचिस्तान में लिखी हुई हो। मैंने बिला ताखिर कमांड ऑफिस से राब्ता किया और दरख्वास्त की कि मुझे फौरन मशरक़ी सरहदों पर भेज दिया जाए, मगर मुझे बलूचिस्तान जाने का एनओसी नहीं मिला। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। मैं अपने दोस्तों से राब्ते में था, लेकिन इनके साथ शामिल न हो सका। अप्रैल 2019 के अय्याम में एक खबर नशर हुई। खबर मुख्तसर थी, लेकिन हम दोस्तों के लिए बहुत बड़े सदमे का बाइस थी। एक तकफीरी दहशतगर्द ने सिपाही पासदारान की बस में खुद को धमाके से उड़ा दिया था। बस के कई सिपाही जो अपनी ड्यूटी से वापस जा रहे थे, इस धमाके में शहीद हो गए थे। मैंने इन सिपाहियों में शामिल अपने दोस्तों के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की। अगले दिन शोहदा की लिस्ट जारी हुई, जिसमें अली खादिम और इस्माइल करमी के नाम भी शामिल थे। आइए सामाइन, गुफ्तगू को यहाँ पे रोकते हैं। इसके अगले बाब को बाब नंबर 32 से शुरू करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।